अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता हफ़्ते पाकिस्तान और भारत में एससीओ का बड़ा ही चर्चा रहा। दोनों ममालिक के लोग चीन में अपने अपने वज़राए आज़म के इस्तकबाल को एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर बेहतरीन बताते रहे। नरेंद्र मोदी तो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस भारत चले गए, लेकिन शहबाज शरीफ वहाँ पे विक्ट्री डे परेड तक रुके और चीन, रूस और शुमाली कोरिया के सदूर की कंपनी को एंजॉय किया। चलें फिर आज आपको चीन ही लिए चलते हैं, लेकिन आज मैं ना एससीओ की बात करूंगी और ना ही हम वहाँ होने वाले वज़राए आज़म और सदूर के इस्तकबाल का साइज़ नापेंगे। आज हम चीन से मुतालिक बिल्कुल ही एक अलग चीज़ को डिस्कस करेंगे जिसका पाकिस्तान और स्पेशली सूबा पंजाब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अब आप हैरान होंगे कि चीन का पाकिस्तान के पंजाब से क्या ताल्लुक़, तो अभी आपको पता चल जाएगा। आप में से किसी ने यांग जिमिंग का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इसके बावजूद आप उस शख्स को अच्छी तरह से जानते होंगे। बल्कि यांग जिमिंग एक हवाले से घर घर बल्कि हर घर के हर कमरे में मौजूद है, बल्कि पंजाब हुकूमत का तो इससे बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ बन चुका है। तो जनाब, एक छोटे से चीनी सूबे फौजियान में 1983 की एक आम सी सुबह एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया यांग जिमिंग, और किसी ने नहीं सोचा था कि ये खामोश सा बच्चा एक दिन पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी उंगलियों की एक ऐप पर मरकूज़ कर देगा। अब बचपन से ही उसे मशीनों से बात करना पसंद था। वो कहानियाँ नहीं, वो कोड पढ़ा करता था। दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते और वो कंप्यूटर के पुर्ज़ों में झांकता रहता। यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस ने उसकी दुनिया ही बदल दी। उसे यकीन हो गया कि इंसानों के मसाइल हल करने के लिए कोड ही सबसे बड़ा हथियार है। 2012 में यांग जिमिंग ने अपनी कंपनी बाइट डांस कायम की। इस कंपनी का मकसद लोगों को अपनी दिलचस्पी के मुताबिक ख़बरें और वीडियोस फराहम करने के लिए मसनूई ज़हानत AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करना था, जो उनका पहला प्रोजेक्ट था, जो एक न्यूज़ एग्रीगेटर ऐप थी जिसने चीन में तो बहुत मकबूलियत हासिल की। फिर यांग जिमिंग ने देखा कि दुनिया भर के लोग मुख्तसर दिलचस्प तफरीही वीडियोज़ जो हैं उन्हें वो ज़्यादा पसंद करते हैं। 2016 में उन्होंने डोइन ऐप लॉन्च की और ये चीन में बहुत तेज़ी से कामयाब हुई। फिर अगले साल उसने आलमी मार्केट के लिए इसका बैनुल-अक़वामी वर्जन टिकटॉक के नाम से मुतारिफ़ करवाया, और यूँ एक चीनी नौजवान का ख्वाब पूरे कुर्रे अर्ज़ के लाखों करोड़ों लोगों के हाथों में नाचने लगा। आज टिकटॉक महज एक ऐप नहीं, एक आलमी सकाफ़ती तूफ़ान है, और इस तूफ़ान के पीछे एक खामोश ठंडे दिमाग वाला इंजीनियर जिसने एल्गोरिदम से इंसानों के दिल जीत लिए हैं। लेकिन जनाब, इसको क्या मालूम था कि 2024 में पाकिस्तान में एक ऐसी भी हुकूमत होगी जिसका पूरा निज़ाम ही टिकटॉक पर होगा। एक ऐसी वज़ीर आला होंगी जिनकी उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सारी खिदमत टिकटॉक पर यूं वायरल होगी कि यांग जिमिंग भी हैरान परेशान रह जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत तो पहले ही बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, मगर मरियम नवाज़ ने उसे टिकटॉक के सुनहरी दौर में दाखिल कर दिया। अब जलसे में नारे कम, फ़िल्टर ज़्यादा और अवामी राब्ता कम और रीटेक ज़्यादा होंगे। बल्कि अब तो सोशल मीडिया पे ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि हमारे शनाख्ती कार्ड पर हमारी ही तस्वीर रहेगी या वहाँ भी मरियम नवाज़ की तस्वीर ही होंगी। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो एक आध करेंसी नोट भी कायदे आज़म की तस्वीर से हाथ धो सकता है। बहरहाल, अब नई नस्ल के सामने तो यही सवाल है ना कि क़यादत के मयार को गवर्नेंस से नापा जाए या फिर व्यूज़ से। मरियम नवाज़ ने सियासी हिकमत अमली के तौर पे टिकटॉक को अपनी शाहकार स्ट्रैटेजी मान लिया है। आखिर ये 30 सेकंड की वीडियोज़ में जज्बाती तकरीर और हुकूमती पॉलिसी और ऑपोजिशन पर वार सब कुछ फिट किया जा सकता है, बशर्तिया पस मंज़र में म्यूज़िक बज रहा हो और फ़िल्टर चेहरे पर हल्की सी चमक डाल रहा हो। अच्छा, पहले सियासतदान अपनी कारकर्दगी तरक्याती मंसूबे और कानून साजी के ज़रिए अवाम का दिल जीतने की कोशिश करते थे, और अब जनाब मामला उल्टा है। अगर वीडियो वायरल ना हो तो क्या फिर ये अवाम के मसाइल ये याद रखने के भी काबिल हैं?
اب مریم نواز کی ڈیجیٹل ٹیم دن رات ایک کر کے کلپ تیار کرتی ہے، جیسے کہ قوم کا مستقبل ان 20 سیکنڈ کی ویڈیوز میں چھپا ہوا ہو۔ اچھا، پھر کچھ کلپس میں وہ مسکراتی ہیں، کچھ میں غصے میں تقریر کر رہی ہوتی ہیں، کچھ میں بس چلتی ہوئی فوٹیجز ہوتی ہیں، لیکن مقصد ایک ہی ہے کہ عوام کو یاد دلانا کہ لیڈرشپ اب جلسوں میں نہیں ٹائم لائن پر ملتی ہے۔ اگر جلسوں میں ملتی تو میاں محمد نواز شریف سیاست سے ریٹائر ہو کر مری اور جاتی عمرہ میں میٹنگز نہ کر رہے ہوتے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ سیاست میں کبھی عوامی رابطہ براہ راست ملاقاتوں سے بنتا تھا، اور آج کل قدرتی آفات کے دوران ویڈیوز اور فوٹو شوٹ سے بنتا ہے۔ بس اگر ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہو جائیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ عوام خوش ہیں، اور اگر کچھ کامنٹس تنقیدی ہوں جن میں کچھ کرٹیسائز کیا جا رہا ہو تو پھر فوراً سازش کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی تنزیہ یا تنقیدی ولاگ کر دے تو سیاست، جمہوریت اور نظام وہ سب خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن امید ہے کہ میرے اس ولاگ سے یہ سب چیزیں خطرے میں نہیں پڑیں گی، کیونکہ میرا مقصد تو ٹک ٹاک کی عظیم تاریخ بتانا تھا نا۔ اب حکومت پاکستان کا ذکر تو برصغیر تذکرہ یوں ہی آ گیا ہے، کیونکہ سوچیں کہ اگر ٹک ٹاک نہ ہوتی تو پنجاب حکومت کا پھر کیا بنتا؟ اب حریف جماعتیں بھی حیران ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ ایک طرف مہنگائی، بے روزگاری اور گورننس کے سوالات ہیں، اور دوسری طرف وائرل ویڈیوز کا طوفان، گویا کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہو کہ معیشت کی فکر چھوڑیں، پہلے کیمرہ اینگل جو ہے اسے ٹھیک کریں۔ اچھا، کچھ جو ناقدین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نیا انداز کم از کم نوجوانوں کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ آخر وہی نوجوان جنہیں یہ بجلی، روزگار اور تعلیم کے مسائل ستاتے ہیں، اب وہ سیاست کے ساتھ میمز بھی دیکھ لیتے ہیں، دل ہی بہل جاتا ہے۔ تو یوں سیاست ایک انٹرٹینمنٹ پیکج بن کر سامنے آتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ فلٹر ہٹیں گے تب سیاست کی اصل تصویر وہ کتنی صاف دکھائی دے گی۔ ویسے اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ باقی صوبائی حکومتوں نے بہت بڑا کوئی تیر مار لیا ہے۔ یہاں جناب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پنجاب حکومت پر تنقید ہو جائے تو پوچھا جاتا ہے کہ باقی صوبائی حکومتوں پر تنقید کیوں نہیں ہوتی۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ شاید یہ لوگ بھی ٹک ٹاکرز ہیں جو چند سیکنڈز کی ویڈیوز پر پھر اپنا پورا کا پورا بیانیہ بنا لیتے ہیں۔ اگر یہ صرف میری ہی یہ ٹائم لائن اٹھا کر دیکھ لیں تو تنقید تو آپ کو پھر خیبر پختونخوا اور سندھ کی جو حکومتیں ہیں اس پر بھی اچھی خاصی ملے گی۔ ہاں، آج کل عمران خان پہ تنقید کا سلسلہ وہ اس لیے کم ہے کیونکہ 2 سال سے عمران خان جیل میں ہیں، اور جو شخص 2 سال سے جیل کی سزا حوصلے سے کاٹ رہا ہو، جس کا بیرونی دنیا کے ساتھ رابطہ نہ ہو، جو خود اپنا موقف نہ دے سکتا ہو، اور جہاں سے موقف آتا ہو اس پر بھی پھر سوالیہ نشانات ہوں، جو 2 سال سے ایک مرتبہ بھی بیمار نہ ہوا ہو، نہ اس کے پلیٹلیٹس گرے ہوں، نہ وہ ہاسپٹل منتقل ہوا ہو، بلکہ سرکار کی جانب سے جاری کی گئی عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان میں کان کے انفیکشن سمیت کئی پریشان کن باتیں ہونے کے باوجود عمران خان کی کچھ دن بھی ہاسپٹل شفٹ ہونے کی تو کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت خود ہی اپنے کچھ من پسند صحافیوں کے ذریعے عمران خان کی بنی گالہ شفٹ ہونے کی خبریں لیک کرواتی ہے، اور خود ہی پھر ان خبروں کی تردید بھی آ جاتی ہے، لیکن عمران خان وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ بات اب خود مسلم لیگ نون کے اتحادی کھل کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ تو کہہ چکے ہیں نا کہ عمران خان نے امید سے بڑھ کر بہادری سے جیل کاٹی ہے، انہیں امید نہیں تھی کہ وہ اتنا لمبا عرصہ جیل کاٹ سکیں گے۔ اب اسی قسم کی بات تو پھر JUIF کے حافظ عبداللہ صاحب نے بھی کر دی ہے، اور یہ دونوں شخصیات عمران خان کی بدترین مخالف رہی ہیں، تو ایسے شخص پہ تنقید تو پھر دیکھیں سب سے آسان ہے نا، جو ہمارے دیگر لوگ اس وقت بخوبی کر رہے ہیں۔ باقی رہی نون لیگ، تو اس وقت نون لیگ کے رہنما تو خود ہی اپنی جماعت کے لیے کافی ہیں۔ ابھی ایک تازہ قسط حنیف عباسی اور خواجہ آصف کی گزری ہے، جس پر میں پہلے بھی تفصیلی بات کر چکی ہوں۔ اب یہ دونوں 2 دہائیوں سے زیادہ مسلم لیگ نون کا حصہ رہے ہیں، لیکن انداز بیان اور ضد میں یہ دونوں ایسے لگتے ہیں جیسے برسوں کے حریف ہوں۔ کسی نے پھر ٹھیک ہی کہا تھا نا کہ پاکستانی سیاست میں اپوزیشن ڈھونڈنے کے لیے باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جماعت کے اندر ہی ایک اپوزیشن بیٹھی ہے۔ اب اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ تو جمہوریت کا حسن ہے،
لیکن جناب جمہوریت کے حسن میں تنقید کی جاتی ہے، اپنی ہی حکومت کے کرپشن کے راز کھول کر ایسی حکومت کے مزے نہیں لوٹے جاتے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کی پوری سیاست تو انفراسٹرکچر کے گرد گھومتی ہے، اور خواجہ آصف تو سب سے بڑے کریڈٹ کی کلئی خود ہی کھول رہے ہیں اور شریف خاندان کی پسندیدہ کمپنی زیڈ کے بی کو سیالکوٹ کے انفراسٹرکچر کی تباہی کی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ اتنا خطرناک الزام ہے کہ پھر وزیر ریلوے حنیف عباسی کو دفاع میں آنا پڑتا ہے۔ ویسے خواجہ آصف کا لب و لہجہ ہمیشہ ہی غالب قسم کا رہا ہے، تقریر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس ابھی اعلان کریں گے کہ پارلیمنٹ کی چھت گرنے والی ہے، لہٰذا سب لوگ فوری طور پہ باہر نکل جائیں۔ ویسے اس حکومت کے لوگ خود ایک دوسرے کو یوں لتاڑ رہے ہیں جیسے حکومت کم اور پہلوانی زیادہ دکھانی ہے۔ میڈیا پر بیانات، چپٹی ہوئی باتیں اور تلخ جملے وہ ایسے اچھالے گئے کہ جیسے عوام کو بجلی کے بلوں میں کمی کے بجائے بس یہی جھگڑا تو دیکھنا ہے۔ پھر عوام نے بھی دل پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ چلو خیر ہے، کم از کم مہنگائی پر بحث کرنے سے بہتر ہے کہ یہ حکومتی وزراء ایک دوسرے کو ہی سنبھال لیں۔ اس پر رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم دونوں کی صلح کرا دیں گے۔ اب ذرا آپ تصور کریں کہ اگر نون لیگ نے واقعی یہ تنازع حل کرنے کے لیے کوئی ثالثی کمیٹی بنائی تو اس کے اجلاس کی صورتحال پھر کیا ہوگی؟ خیر یہ میں آپ ہی کے اوپر چھوڑتی ہوں۔ میرے خیال سے تو خود رانا ثناء اللہ ہی اس اجلاس کی منظر کشی باہر میڈیا پر آ کر دیں گے۔ اچھا، اب نظام کے تسلسل کے حوالے سے یہ مری کی میٹنگز پر تفصیلی بات میں اپنے پچھلے ولاگز میں کر چکی ہوں۔ کہا جا رہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے نظام کا تسلسل وہ بہت ضروری ہے۔ یہ بات پہلے کوئی ہر 3 سال بعد کی جاتی تھی، اب 5 سال بعد کی جائے گی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ نوٹیفیکیشن ضروری ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ قانون سازی کے بعد نوٹیفیکیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ حیرانگی کی بات ویسے یہ ہے کہ یہاں جمہوریت کو 5 سال مکمل کرنے میں سانس پھولنے لگتی ہے، مگر تسلسل کا سفر وہ برسوں پر محیط ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی کا حال یہ ہے کہ عوامی مسائل پر بات کرنے میں مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن ایکسٹینشن کے معاملے میں قراردادیں اتنی تیزی سے پاس ہوتی ہیں جیسے کسی نے کوئی بٹن دبا دیا ہو۔ اگر کبھی پاکستان کی تاریخ لکھی گئی تو لگتا یہ ہے کہ اس کے ابواب کچھ یوں ہوں گے: قیام پاکستان، پہلا مارشل لاء، دوسرا مارشل لاء، تیسرا مارشل لاء، چوتھا مارشل لاء، پہلی ایکسٹینشن، دوسری ایکسٹینشن، تیسری ایکسٹینشن اور پھر ایکسٹینشن در ایکسٹینشن۔ نئی نسل پوچھے گی کہ بھئی آخر یہ ایکسٹینشن کیا بلا ہے، تو تاریخ کا صفحہ جواب دے گا کہ بیٹا یہ وہ جادو ہے جس کے بغیر پاکستان کی سیاست ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ اور ہمارے سیاستدان بھی اس کھیل میں پیچھے نہیں۔ کل تک ایکسٹینشن کو برا بھلا کہتے تھے اور آج خود ہی اس کے درخواست گزار بن جاتے ہیں۔ کل تک نعرہ لگتا تھا کہ ایکسٹینشن نہیں ہونا چاہیے، یہ ختم ہونی چاہیے، اور آج وہی زبان کہتی ہے کہ بھئی ایکسٹینشن تو ملک کی ضرورت ہے۔ اور مسلم لیگ نون جو ہمیشہ ہی ایکسٹینشن نہ دینے کا کریڈٹ لیا کرتی تھی، آج خود نظام کے تسلسل کی بات کر رہی ہے، یعنی کہ انفراسٹرکچر سے لے کے ایکسٹینشن نہ دینے تک کے بیانیے سمیت مسلم لیگ نون کی بچی کچی سیاست بھی خطرے میں ہے۔ ووٹ کو عزت دو اور سویلین بالادستی کا بیانیہ تو پہلے ہی وہ راوی میں غرق ہو چکا ہے۔ اور سیاسی نفرتوں کا آپ دیکھیں کہ حال یہ ہے کہ عمران خان کی بہن پر انڈا پھینکا گیا، جس پر کچھ مخالفین نے تو اس کی مذمت کی اور کچھ نے جشن منایا۔ جشن منانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلچر پاکستان تحریک انصاف کا ہی دیا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی نازیبہ تصاویر اور قومی اسمبلی میں ان پر رقیق جملے، زرداری صاحب کے لیے وہ پیٹ پھاڑنے، سڑکوں پہ گھسیٹنے جیسی باتیں، اور زرداری صاحب کی طرف سے بھی میاں صاحب کے لیے دھرتی کا بوجھ اور ناسور جیسے الفاظ کا استعمال کرنا، یہ تو پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہی نہیں رہا۔ اس سب میں بہرحال ایک اچھی چیز ضرور ہے، اور وہ پاکستان کی فورن پالیسی اور دفاع کی عالمی سطح پر قبولیت ہے۔ اس میں تو شک نہیں ہے کہ پاک بھارت جنگ کی کامیابی کے بعد پاکستان کے جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک پروفائل میں اضافہ ہوا ہے۔ دنیا پاکستان کو پہلے سے زیادہ امپورٹنس دے رہی ہے، جتنی کہ 7 اور 8 مئی سے پہلے دیا کرتی تھی۔ پوری دنیا میں پاکستان اور بھارت کو برابری کی سطح پر ڈیل کیا جا رہا ہے، بلکہ پاکستان کو بھارت سے ایک قدم آگے جا کر ڈیل کیا جا رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کے اوپر 19% اور بھارت کے اوپر 50% ٹیرف عائد کرنا ہے، اور چین کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو وکٹری ڈے پریڈ پر انوائٹ کرنا، جبکہ مودی جی کا شکریہ ادا کر کے ان سے بھارت واپسی کی درخواست کرنا ہے۔ مجھے یہ بات اس لیے بھی یاد آئی چونکہ کل 7 سپٹمبر تھا، اور اس تاریخ کی پاکستان کی تاریخ میں
اہمیت ہے۔ 6 سپٹمبر کو پاکستان نے بھارت کے لاہور پر حملے کو ناکام بنایا اور 7 سپٹمبر کو 1965 کی جنگ میں شاندار کارکردگی پر ایئر فورس ڈے منایا جاتا ہے۔ اب کون بھول سکتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے اکیلے شیر ایم عالم نے 5 سے زائد بھارتی جنگی جہازوں کو مار گرایا، اور کون بھول سکتا ہے کہ جب پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارتی پٹھان کوٹ ایئر بیس کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ اور اس سال 6 اور 7 سپٹمبر کی خوشی اس لیے بھی دوبالا ہو گئی ہے چونکہ 7 اور 8 مئی کی درمیانی رات کو پاکستان ایئر فورس نے بھارت کو 1965 کا بھولا ہوا سبق دوبارہ یاد کروا دیا اور ہمیں دکھایا کہ 1965 کی جو تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی ہے وہ تقریباً درست ہی ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے اور کوئی بھی دشمن پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔